अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, कल एक अफसोसनाक सानहा पेश आया कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में, जहां एक तैयारा PIA का तैयारा एयरबस 320 क्रैश कर गया और इस हादसे में 97 अफराद जहां बहक हुए, जबकि 2 अफराद मौतज़ाना तौर पर महफूज रहे। और इसमें जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनमें से तकरीबन 20 लोगों की शनाख्त होगी है, लेकिन बहुत सारे अभी इनमें ऐसी बॉडीज़ मौजूद हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई और उनके प्यारे इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं कि जल्द अज जल्द उनके प्यारों की बॉडीज़ की शनाख्त हो जाए, ताकि वो लोग जो कि एक अरसे बाद अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आ रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो अपने प्यारों को उनकी बॉडीज़ एटलीस्ट ज़रूर मिल जाएं। बहुत कुछ है। इस तैयारे हादसे के हवाले से बात भी करेंगे, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो ब्लैक बॉक्स में मिला है वो भी फ्रांस जाएगा, वहाँ से जाके उसको प्रॉपर रीड किया जाएगा, तहकीकात होना बाकी हैं। इसलिए वो बहुत सारे लोग जो कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर शफात एक नई चीज़ शुरू होगी है कि हर बंदा अपनी तरफ से एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो बगैर सोचे समझे और बगैर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट कर देता है। उससे आप थोड़ा बहुत इज्तनाब करें, क्योंकि इससे लोगों को जो उनके प्यार इनको तकलीफ ज़रूर होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मराहिल हैं और कोशिश कीजिए कि ऐसे मौके पे किसी भी किस्म की गैर मुस्तनद शुदा इत्तला को आगे पास ऑन न कीजिए, कि न सिर्फ जो जहाँ बहक अफराद हैं उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए तकलीफ दे, बल्कि जो उनके जानने वाले हैं या उनके सर्कल में लोग हैं उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे है। बहुत कुछ है जी आज के शो में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे तैयारा हादसे के हवाले से। इस बदनसीब तैयारे में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनमें से 2 तो ऐसे लोग थे जो मौजूदा तौर पे बच गए, लेकिन जो बाकी जो इनमें जो लोग शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए, इनकी शनाख्त का अमल जारी है। जाँ बहक होने वालों और उनके अहल खाना के DNA के जो सैम्पल्स हैं वो कराची के फोरेंसिक DNA लैब यूनिवर्सिटी में जमा किए जा रहे हैं और सिंध के महकमा सेहत के मुताबिक PK 8308 के मुसाफिरों के अहल खाना अपने खून के नमूने दे सकते हैं, जो कि हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त के लिए दरकार होंगे। PIA का ये बदकिस्मत तैयारा जो इतलात सामने आई है कि हादसे के मुहर्रिकात क्या बने, इसने लैंडिंग की कोशिश की, लैंडिंग की कोशिश के वक्त रनवे से टकराया और उसके बाद दोबारा इसने टेक ऑफ किया और दोबारा अपने लैंडिंग गियर्स खोलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुआ, लेकिन तब तक तैयारे को कुछ ऐसा डैमेज हो चुका था। जो अभी तक की जो शवाहिद हैं, ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो अभी तक बज़ाहिर जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। तैयारे में बहुत सारी जाने गई और ख़ास तौर पे हम याद करना चाहेंगे हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे, वो चैनल 24 के भी से पहले उनका दीगर चैनल से भी ताल्लुक़ रहा, और बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूज़ एंकर, हम मुझ समेत बहुत सारे शफात समेत ऐसे बहुत सारे लोग जिनको उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, वो हमारे लिए उस्तादों का दर्जा भी रखते हैं। अंसार नकवी साहब, वो भी इस बदनसीब तैयारे में सवार थे, PK 8303 में। बहुत सारे ऐसे लोग इसमें सवार थे जिनकी अभी तक जो शनाख्त है वो नहीं हो सकी, और जो टेस्टिंग के मराहिल हैं ये अभी भी जारी हैं, DNA के सैम्पल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। पेशरफ्त क्या हुई इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? हादसा केस के अंदर अब तक 19 अफराद की जो है वो शनाख्त हुई है और इसके साथ साथ जो 78 अफराद बाकी हैं उनकी ताहाल शनाख्त मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि जिना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 58 अफराद का पोस्टमार्टम जिना अस्पताल के अंदर किया जा चुका है, जबकि इसके साथ साथ जो अब सैम्पलिंग का मरहला है DNA के हवाले से DNA के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं पोस्टमार्टम के साथ साथ, और ये DNA के नमूने जामिया कराची की लैब को फराहम कर दिए गए हैं। जामिया कराची में DNA की रिपोर्ट आने के बाद बतदरीज जो इस साहने के अंदर अफराद जहाँ बाक़ हुए थे उनके जज़्त खाकी शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले किए जाएंगे। तो इस तरह अब 78 अफराद जो हैं कि जिनकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है, उनकी मैयतें ईदी और शिफा के सर्द खानों के अंदर पहुँचा दी गई हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो मुतल्लिक़ा अफराद हैं, उनके अहल खाना हैं, उनकी मावनत के लिए हिदायत पहले ही जारी की जा चुकी हैं। ताहम जो 78 अफराद बाकी रह गए हैं ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है, जिसके लिए DNA के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से हमें तफसीलात आगाह करने का।
جو ابھی تک ریسکیو کے جو مراحل ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں؟ وزیر صحت جو ہیں وہ اس خیال میں ابھی میڈیا سے بات چیت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک پولیس نے اور کراچی میں جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں انہوں نے میتوں کی شناخت کے لیے کیا کیا ہے اور کیسے سیمپل جمع کیے جا رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ہمارے تفصیلات کے لیے، ہمارے نمائندے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ہمارا ان سے رابطہ ہو سکے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ابھی تک؟ میں ملیر ماڈل کالونی ضلع گارڈن میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر گزشتہ روز اندوناک حادثہ رونما ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ریسکیو کا کام ہے اس کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اب تک جو ہے وہ یہاں سے 97 افراد کی جو لاشیں ہیں ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے، اور ریسکیو کا جو دوسرا کام ہے اس کا آغاز تاحال نہیں ہو پایا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گی، اپنی تحقیقات کو مکمل کریں گی اور اس کے بعد ہی پھر یہاں سے جو ملبہ ہے وہ ہٹایا جائے گا۔ تو دوسرے فیز میں جو جہاز کا ملبہ ہے وہ یہاں سے ہٹایا جائے گا، لیکن وہ تاحال یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ مکان جو اس کی زد میں آئے تھے اور جن مکانوں کو نقصانات پہنچا تھا ان کے اطراف جو پڑا ہوا ملبہ تھا وہ تو ہٹایا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل گورنر سندھ ہیں جو یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وفاقی وزیر ہوا باز وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں کا جائزہ لینے کے بعد جائے وقوع کا میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس واقعے کی جو ہے اس حوالے سے کمیشن بنایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کو جو ہے وہ امداد بھی کی جائے گی۔ وہ تمام افراد جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں، وہ افراد جن کی گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں، تو ان کو بھی جو امدادی رقم ہے ان تمام چیزوں کے جو اخراجات جو لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان خود اٹھائے گی۔ بہت شکریہ جی، ہمارے نمائندے آصف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کراچی طیارہ حادثے میں میتوں کی شناخت کے لیے پولیس کی جانب سے میتوں اور لواحقین کے جو ڈی این اے سیمپلز ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں لائے گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز جامعہ کراچی کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پی آئی کے اس بدقسمت طیارے میں جو شہید ہونے والے مسافر ہیں ان کی شناخت کے لیے کتنے ڈی این اے سیمپلز ہیں جو کہ ابھی آپ لوگوں کو موصول ہو چکے ہیں، جو کہ ڈی این اے سیمپلز آپ لوگوں نے کلیکٹ کر لیے ہیں؟ دیکھیے کل رات سے سیمپلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت 2 پیرل کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو ریلیٹیوز ہیں ان کے سیمپلز لیے جا رہے ہیں تاکہ میچنگ کی جا سکے، تو 51 فیملیز کے سیمپلز لیے جا چکے ہیں اب تک جی، اور اس کے علاوہ 2 ہسپتالوں سے کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ جو 31 باڈیز ہیں سول ہاسپٹل میں ان کے سیمپلز آ گئے ہیں، اور جو 66 سیمپلز ہیں 66 باڈیز ہیں جنہ میں ان کی پوسٹ مارٹم کے بعد سیمپلز آنے والے ہیں۔ تو یہ اس طرح سیمپلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ڈی این اے ایکسٹریکشن شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ کام جلد از جلد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے ڈی این اے سیمپلنگ کا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے کوئی ٹیم آئی ہے، منگوائی گئی ہے، کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے اطلاعات ہیں؟ ہاں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی ٹیم لاہور سے آنے والی ہے۔ بہرحال یہاں یہ ایک اعلیٰ معیار کی لیبارٹری موجود ہے جو دنیا کی ٹاپ لیبارٹریز کے برابر تسلیم کی جاتی ہے، اور یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ تو اس طرح جو سیمپلز ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو سیمپلز ہم نے خود سے کلیکٹ کیے ہیں وہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے حساب سے کیے جا رہے ہیں۔ جی، تو وہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کسی مزید مدد کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے، اس میں اگر کوئی بھی آ کے کوئی ہیلپ دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ جو گھر والے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ عید سے پہلے تک جو ان کے پیارے ہیں ان کی میتوں کی شناخت ہو جائے۔ کتنا وقت لگے گا، کتنا وقت درکار ہوگا اس میں؟ یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکولز ہوتے ہیں، یہ جو سارے سیمپلز ہیں ان کو ڈی این اے کے لیے اینالائز کیا جاتا ہے، جو ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جتنے سیمپلز ہیں وہ میچ کیے جاتے ہیں جو ریلیٹیوز کے سیمپل کے ساتھ، تو اس میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہ اسٹریٹجی ایک ہی ہے کہ جو ریفرنس سیمپلز ہیں، جو ریلیٹیوز کے سیمپلز ہیں وہ ہم پہلے کر رہے ہیں، تاکہ جس ڈیڈ باڈی کے ساتھ جس ریلیٹیو کا سیمپل میچ ہوتا جائے انہیں پھر وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا جائے، وجہ اس کی کہ ہم سارے ریزلٹس کے آنے کا انتظار کریں۔ ہم نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریلیٹیوز کے سیمپلز ہیں ان کو آلریڈی ان کا ڈی این اے کرنا شروع کر دیا ہے،
ताकि डेड बॉडीज़ के जैसे ही सैंपल्स एनालाइज हों, जो मैच करता जाए उनको फिर बताया जा सके, और ताकि उनकी तदफीन और जो भी सिलसिला है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसलिए कल रात से ही कराची में जो प्यारे हैं जिनके अपने चले गए हैं इस तैयारा हादसे में, उन लोगों ने आके अपने DNA के जो सैंपल्स हैं वो भी देना शुरू कर दिए हैं ताकि जो प्रोसेस है शनाख्त का, तशखीस का, ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या हुआ, किस तरह हादसा हुआ? हादसे का शिकार ये परवाज़ ईद की मुनासबत से खुसूसी तौर पर चलाई गई थी और तर्जुमान PIA के बकौल तैयारा ज़्यादा पुराना नहीं था, बज़ाहिर इसका लैंडिंग गियर नहीं खुल सका। लेकिन हादसे की हतमी वजह तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेगी। तैयारे का ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है, जिसे डिकोड करने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम भी कायम करने की समरी मंजूर कर ली है। जनाब, ये अभी तक जो मुमकिना तौर पर वजूहात हो सकती हैं ये सामने आई हैं, लेकिन जो तफसीली वजूहात हैं वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या ऐसे मौके पे कोई थ्योरी कायम कर लेना और उसके ऊपर कोई एक ओपिनियन बिल्ड कर लेना और फिर उस ओपिनियन को एडवोकेट करना शुरू कर देना, क्या ये मौजू है? क्या ये बात तय कर लेना कि इंजीनियरिंग का कोई मसला नहीं था और सारी की सारी पायलट की गलती थी, क्या ये दुरुस्त है हमारे साथ? एंड यू कैन नॉट ऑलवेज गेट अवे बाय ब्लेमिंग द डेड। एग्जैक्टली, ये बात भी हमें मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। जिस वाले से मजीद बात करेंगे, एविएशन एक्सपर्ट सुल्तान मोहम्मद हाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर 1994 का ये तैयारा था और पुराना तैयारा था, इसकी मेंटेनेंस में यकीनन काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है, बजट भी दरकार होता है, और आई एम श्योर कि इंजीनियरिंग टीम भी इतनी काबिल थी कि वो उसको प्रॉपर्ली चेक करें कि उड़ान से पहले ये ठीक था या नहीं ठीक था, क्योंकि जो पायलट थे वो काफ़ी मतलब पुराने पायलट थे और जिन्होंने उनके ऑलरेडी ज़बरदस्त टाइम इस फील्ड में दे चुके थे। कहाँ गलती आ सकती है? क्योंकि कोई पायलट को ब्लेम कर रहा है, कोई तैयारे को ब्लेम कर रहा है, और जो लोग अपनी अपनी थियरीज बना के मार्केट में दे रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो शफात अहमद। बात सारी ये है कि तैयारा इतना भी पुराना नहीं था और एयरबस A320 जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और कल जो CEO हैं PIA के, एयर मार्शल अरशद, आई एम प्राउड टू से कि मैं उनका उस्ताद रह चुका हूँ, बहुत ही काबिल अफसर हैं। उन्होंने खुद बताया कि इसका अल्फा चेक मार्च में हुआ था और अल्फा चेक जो है बहुत ही थॉरो चेक होता है जिसमें ये तयन किया गया था कि जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं थी। दूसरे कि जहाज़ के टेक ऑफ से पहले एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दी जाती है टेक्निकल के साइड से, तो वो भी दी गई। अब किसी को भी जो है दोष देना या जिम्मेदार ठहराना ये बहुत ही प्रीमेच्योर है। और चूंकि जहाज़ का ब्लैक बॉक्स पे मिल गया है, ब्लैक बॉक्स पे ना सिर्फ ये कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है बल्कि कॉकपिट में जितनी भी गुफ्तगू हुई होती है और ज़मीन ट्रैफिक कंट्रोल से भी जो बातचीत हुई होती है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो लास्ट रीडिंग्स होती हैं सब की सब रिकॉर्डेड है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है वो भी गैर जानिबदार है और मैं समझता हूँ कि वो बात की तह को पहुँच जाएगा। सुल्तान साहब, एयरबस का ट्रैक रिकॉर्ड बिलाशुबा बहुत अच्छा है, लेकिन PIA का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्रैशेस हो चुके हैं, कहाँ प्रॉब्लम देखते हैं आप? क्या मसला है इसकी, क्यों बार बार क्रैशेस होते हैं? देखिए, जिस PIA की आप बात कर रहे हैं इसको एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल अजबर खान ने कायम किया था और एक ज़माना था कि लाजवाब बाकमाल लोग, लाजवाब परवाज़ इसका मौजू जो है मोटो था। और इसकी फ़ज़ाई कंपनी ने एमिरेट्स, एयर माल्टा, कतर, गल्फ, इन सब को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा किया। तो उसकी वजह यह है कि उस वक्त मेरिट के ऊपर काम होता था और कुछ सियासी भर्तियां नहीं होती थी। पिछले दिनों काफ़ी ये चर्चा रहा कि कई पायलट जो है वो उनके पास जाली डिग्रियां थी। तो जब इस किस्म का काम शुरू होगा तो फिर तो हम तो पस्ती की तरफ ही जाएंगे। आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। गुल साहब जो है इनके 17,000 आवर्स थे फ्लाइंग के, तो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कह सकते कि इनएक्सपीरियंस थे या एयरबस, मतलब ऑब्वियसली ही वाज नेक्स्ट इन लाइन टू बी प्रमोटेड टू 777।
بالکل ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے اور میں ان کے بارے میں پہلے بھی ان کو میں جانتا ہوں، بہت ہی اچھے پروفیشنل تھے، لیکن بات یہ کہ خطا انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پائلٹ ہے سر لیکن مشینری کی بھی خطا ہوتی ہے، کیونکہ جو ہم نے جو کال بھی سنی تھی اس میں بار بار کہتے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ دا انجن. دونوں انجن ایک ساتھ اگر فیل ہو جائیں تو یہ تو بہت بہت خطرناک بات ہو گئی ہے. بالکل، لیکن جو انہوں نے کال دی ہے اس میں لاسٹ انجن کی بات کی ہے، دونوں کی بات نہیں کی ہے. اور اگر آپ آج جو رپورٹ ریویل کی گئی ہے جس میں رن وے کے انسپیکشن کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اور کل کے جو اینی شواہد تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ پہلے طیارے کو لینڈ کرانے کی بیلی لینڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی، اور لیکن جہاز بیلی پہ نہیں ٹچ کیا، پہلے لیفٹ انجن نے ٹچ کیا ہے زمین کو، اس کے بعد پھر کریکشن کرنے کی کوشش کی ہے غالباً پائلٹ نے، تو رائٹ انجن جو ہے اس نے ٹچ کیا ہے. اب یہ زمین پہ ٹچ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد گو راؤنڈ میں انجن میں خرابی آئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ حتمی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے جب ایئر انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ فائنلائز ہو. سر انجنز جو ملے ہیں وہ پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں، امپلیکیٹ یہی ہوتا ہے کہ انجنز اس وقت بند تھے جس وقت جہاز کریش ہوا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے انجنز کے بند ہونے کی؟ لاس آف تھرسٹ یا ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سے وجوہات ہوتی ہیں، فیول سٹارویشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل میل فنکشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر دونوں انجن بیک وقت بند ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ایک انجن بند ہوتا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک انجن کے اوپر تو جہاز کئی ہزار کلومیٹر جو ہے وہ فاصلہ طے کر سکتا ہے. دونوں انجن کا بند ہو جانا ہے وہ بھی خطرناک ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ ذرا سا تعامل سے یہ بات سنیے گا کہ اگر دونوں انجن بھی بند ہو جاتے تو جہاز جو ہے وہ گلائڈ کر کے آ جاتا. لیکن انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو اپروچ فنل ہے دونوں رن وے، مطلب کہ دونوں رن وے کے دونوں سائڈس کے اوپر 25 ڈگری کے زاویے میں کوئی بلڈنگ، کوئی اسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جہاز شارٹ آف دی رن وے ٹچ ڈاؤن کرتا ہے تو کچی زمین ہوتی ہے، وہاں پہ بیلی لینڈنگ ہوتی ہے تو طیارہ جو ہے وہ بچ جاتا. لیکن یہ ہم نے ناجائز پتہ نہیں کس کے دباؤ میں آ کر کے، کن مافیاز کے دباؤ میں آ کر کے یہ زمینیں جو ہیں گھروں کے لیے، رہائشی کے لیے کر دی. یہ سر آپ نے بہت پرٹینٹ کوسچن ریز کیا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں رہائشی عمارات ہوں، رہائشی جگہ ہوں، اور اسپیشلی وہاں پہ ایسی ہائی رائز قسم کے اگر گھر بنے ہو، بلڈنگز بنی ہو تو یہ کافی زیادہ تشویشناک بات ہے. بہت شکریہ جی. سلطان محمد حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن جو بھی میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی اس پہ کہ کہیں شفاعت نہیں ہوتا کہ آپ کی ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں ریزیڈینشیل ایریاز ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جی بہت سارے طیارے جو ہیں وہ اس وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پرندہ اسے ٹکرا جاتا ہے. اسی وجہ سے جب رہائشی علاقے رہنے والے لوگ جب روٹیاں پھینکتے تو وہ آتے ہیں وہاں پرندے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اس وقت سی او پی آئی اے میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو سنوا. جو میچنگ ہے وہ جب میچنگ مکمل ہو جائے گی تو ہم یہ شہداء کی باڈیز جو ہیں وہ حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیں گے. ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی ٹیم جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی وہ پوزیشن ہو چکی. تو اب میرا اس انویسٹیگیشن سے صرف یہی تعلق رہ جاتا ہے کہ مجھ سے جو انفارمیشن مانگی جائے گی، جو ڈاکومنٹ مانگا جائے گا وہ میں ان کو دینے کا پابند ہوں، ورنہ میرا اس انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ میں اپنے منسٹر صاحب کی اجازت سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے میرے بشمول جو بھی اس میں ثابت ہوا، جو بھی جس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، میں پوری گارنٹی کے ساتھ اپنے سامنے سب کو احتساب کے لیے نہ صرف پیش کروں گا بلکہ مکمل شفاف ایکشن لیا جائے گا جو کہ حکومت پاکستان کا ایک واضح مینڈیٹ ہے. ہمارا اگلا مرحلہ جو میری ٹیم نے الحمدللہ پہلا کامیابی سے مکمل کیا، ای آر پی کا ایمرجنسی رسپانس سینٹر اگلے 7 دن اسی طرح 24 گھنٹے کھلا رہے گا. اب ہم نے کمپنسیشن کے پیسے دینے ہیں جو آپ کو منسٹر صاحب ڈیٹیل بتائیں گے، اور دوسرا چونکہ آپ کو پتہ ہے مداوع کچھ نہیں ہو سکتا، پیسہ کوئی مداوع نہیں. جو رنج و علم
اور جو یہ سانحہ ہوا جو شہداء کے گھر والوں کے ساتھ اور جو میرے فرنٹ لائن کے پائلٹس اور کیبن کرو کے ساتھ ہوا، پیسہ اس کا مداوع نہیں، لیکن جو رولز ریگولیشن کے تحت ہم پورے اپنے انتظامات پورے کریں گے. سو ڈی این اے کی میچنگ کے لیے خصوصی ٹیم، جب یہ ڈی این اے ہو جائے گی پھر ہم ان لواحقین کو وہ شہداء کے جسد خاکی حوالے کرنے شروع کر دیں گے. ہمارا ایئرپورٹ ہوٹل، ایئرپورٹ کی پوسٹیں، قصر ناز جو گورنر سندھ صاحب نے ہمیں حوالے کیا، یہ سب انٹیکٹ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک لواحقین کے ساتھ الحمدللہ میری ٹیم کا رابطہ ہو چکا. اس اپڈیٹ کے بعد میں جناب منسٹر صاحب تھوڑا سا انگلش کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پرفارمنگ. Yes, I just want to tell you the update is that unfortunate incident which took place yesterday. We have made some progress. First of all, we made the contact. The contact was established with all dead bodies, with all the Shohada's families, and those families we are in touch. Out of 99, the 2 survivors were there, but rest 97 bodies have been recovered and handed over to the hospitals. Out of that, 21 after formal identification have been handed over to their dear ones. Remaining, we have collected the DNAs of those Shohadas and they have been submitted to our hospital and Karachi University. A special team by Government of Punjab has been positioned at Karachi University, which is in the process of conducting these DNA tests. No sooner that is completed, we will start to hand over the bodies to the dear ones. The next phase is that we'll start the compensation which Honorable Minister will provide, the information he will be giving you. The Aircraft Accident Investigation Board, an independent body, has been formulated by Government of Pakistan. It has been positioned. Now I am liable to give all kind of assistance and the kind of information which I am supposed to. And thereafter, in the light of investigation by this independent body, whatever and whosoever is made responsible within my organization, I'll be taking the stern possible action. And thereafter, I'll also present myself to the Government of Pakistan. Fortunately, we have found the black box, and that has also been handed over to Aircraft Accident Investigation Board team. This is the update, and we stand beside the Shohadas, the grieved families, and every possible effort which can be done that will be executed to facilitate. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صحافی برادری کا. سب سے پہلے تو مجھے اس انتہائی افسوسناک واقعہ پہ تمام اہلیان پاکستان، اہلیان کراچی اور بالخصوص جن فیملیز کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں ان سے افسوس کرنا ہے، دلی رنج و غم کا اظہار کرنا ہے، ان کے غم میں برابر کا شریک ہونا ہے اور دلی دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کمپنسیٹ کرنے والا تو وہ پاک ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فیملیز کو کمپنسیٹ کرنے کی، ان کے دکھ کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقائق قوم کے سامنے جلد از جلد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مقصد میری اس وزٹ کا گو حادثے کے وقت امیڈیٹلی چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کراچی پہنچے، یہ بھی اسلام آباد تھے، میں بھی اسلام آباد تھا. اس میں آرمی کور کمانڈر صاحب کا، اس میں رینجرز، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن، اور سب سے بڑھ کے جو میں نے میڈیا میں دیکھا، جو جذبہ میں نے دیکھا ہے عوام کا
والنٹیئرز کا، وہ میں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس آگ میں جس طرح کود کے انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی، اپنی طرف سے ایک کوشش تھی، ایک جذبہ تھا، تو اسے میں اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تمام ان اداروں جنہوں نے ایک رول پلے کیا، اس میں آرمی ہے، اس میں رینجرز ہیں، اس میں سوشل ادارے بھی اس میں موجود ہیں، رفائی ادارے بھی اس میں موجود ہیں، والنٹیئرز بھی اس میں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے اہلیان محلہ جو افیکٹیز تھے اس محلے کے، اور جنہوں نے لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف پہنچانے کی کوشش کی، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ واقعہ بہت بڑا ہے اور انتہائی قابل افسوسناک واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، عید بھی قریب ہے، لوگ اپنے پیاروں کو ملنے آ رہے تھے، تو جو صدمہ ہے مجھے بھی بحیثیت ایک انسان، وہ میرے جذبات بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن دلی دعائی کر سکتے ہیں اور اپنی وسعت کے مطابق جو ان فیملیز کے لیے کر سکے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح چیف ایگزیکٹو صاحب نے فرمایا کہ کمپنسیشن کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن ایک ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایات پہ اسے 10 لاکھ کیا گیا، اور ایک جو انشورنس منی ہے اسے بھی ایک ٹائم لمٹ کیا گیا، اور کہا گیا کہ جلد از جلد جتنے کم از کم وقت میں انشورنس منی ان ایگریوڈ فیملیز کو پہنچائی جا سکے وہ پہنچانی ہے۔ اور اس کے بعد سول آبادی پہ یہ جہاز کریش ہوا ہے، ایک گلی میں گرا ہے، دونوں اطراف کے گھر ڈیمیج ہوئے، میں خود دیکھ کے آیا۔ ان گھروں کی کمپنسیشن یا ری ایبیلیٹیشن، ان کی ریپیئر، مرمت، اور پھر ان کی جو املاک تباہ ہوئیں، ساتھ ان کی گاڑیاں تباہ ہوئیں، وہ بھی ایک فیئر سروے کرنے کے لیے ہم نے ہدایات پی آئی اے کو اپنے طور پہ، سول ایویشن اتھارٹیز کو اپنے طور پہ، اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو اپنے طور پہ، اور یہ پیرلر انالیسس بھی ہوگا، اسیسمنٹ بھی ہوگی، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر سے خصوصی طور پہ ان فیملیز کو جن کی املاک تباہ ہوئیں، جن کی گاڑیاں جلیں، جن کے گھر خراب ہوئے، انہیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو ایک تو اسے بھی میں نے ایشور کرنا تھا، خود دیکھنا بھی تھا اور یقین دہانی بھی کرانی تھی، اور اس پروسیس کو بھی میں خود دیکھوں گا بھی، اور جلد از جلد یہ کمپنسیشن بھی دلوانے کی کوشش کروں گا۔ باقی اس میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے، جو میرا کنسرن ہے، یقیناً آپ کا بھی کنسرن ہوگا، میں بھی چیف ایگزیکٹو صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ریسنٹ پاس میں اب 3 حادثے ہو چکے ہیں۔ گلگت کا حادثہ، فوکر فلائٹ لینڈنگ کے ٹائم ڈیمیج ہوا جہاز، اس سے پہلے چترال کا حادثہ۔ وہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے والی بات کہ اگر بر وقت انکوائری نہ ہو سکے، بر وقت رپورٹ نہ آ سکے، رپورٹ پبلک نہ ہو سکے، یہ سب سے بڑی کمزوری اداروں کی کمزوری اور حکومت وقت کی کمزوری ہوتی۔ تو ایک بات، اس بات پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم ٹائم گوز میں ٹائم، میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ٹائم لمٹ کیا جا سکتا ہے، تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ادارے اور بڑا مائنیوٹلی اس کی انکوائری ہوگی، جتنے ڈیبریز پڑے ہوئے جو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا، کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، پھر اس کی انکوائری سی اے اپنے طور پہ، پی آئی اے کے انجینئر ایکسپرٹس اپنے طور پہ، اور سب سے بڑھ کے جس کمپنی نے یہ طیارہ بنایا، ایئر بس، جرمنی اور فرانس، ان کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے ایکسپرٹس نے بھی آنا ہے، وہ انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے، اور ہمارا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جس میں ایئر فورس کے افسران بھی ہیں، سی اے بھی ہے،
انہوں نے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کرنی ہے، PIA انڈیپینڈنٹلی کرے گی اور میں خود اسے سپروائز کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر، لیکن ابھی تک چترال حادثے کی رپورٹ نہیں آ سکی، پبلک نہیں ہو سکی، تو یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے۔ اگر مکمل رپورٹ نہ آئے تو کم از کم پروویژنل رپورٹ تو سامنے آئے کہ عوام جان سکے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا، اور اس بات پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ سر کسی کا جاتا ہے، ہمارا بھی جاتا ہے، ہم بھی حاضر ہیں۔ ہم تو ایک نئی ٹریڈیشنز رقم کرنے چلے ہیں کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا، تو اس میں میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا، نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی۔ تو میں نے تو یہی شارٹ سٹیٹمنٹ دینی تھی۔ اب اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو تو سر جو آپ نے جو شہدا ہیں ان کے حوالے سے جو معاوضہ کا اعلان کیا ہے، مسافر جو اس میں فوت ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ روپے کا جو اعلان ہے، تو اس میں کیا جو عملہ ہے جہاز کا ان کے لیے بھی یہی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاز گرا ہے یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور ایئرپورٹ کے قریب ہے، وہاں پہ 4 منزلہ یا 5 منزلہ عمارتیں بنانے کی قانونی طور پر اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو سول ایویشن نے کیوں اب تک کارروائی نہیں کی؟ آپ کے اس سوال کا جواب بھی انکوائری رپورٹ میں آئے گا کہ اس فنل ایریے میں اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے، انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہوگا، لیکن کمپنسیشن جو ڈیمیج ہے اس کی کمپنسیشن وہ ڈیفینیٹلی ہم گورنمنٹ سے دلوائیں گے، چاہے ان کی املاک ہو، چاہے ان کی اسباب ہو، جو چیزیں ان کی خراب ہوئی ہیں۔ باقی جو کمپنسیشن، یہ ایئر کرافٹ بھی انشورنس تھا اور انشورنس کی رقم اس کمپنی نے فراہم کرنی ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد، لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، امپلائیز کے لیے بھی ہوگی اور باقی ایگریڈ فیملیز کے لیے بھی ہوگی۔ آپ نے انویسٹیگیشن بورڈ بنایا ہے، اس کا آرڈر وفاقی حکومت نے کس طریقے سے دیا ہے، جبکہ یہ DGCA کا وہ اس بورڈ کا اعلان کرتے ہیں، کس پاور سے تحت وفاقی حکومت نے یہ دیا ہے؟ آپ کا 282 بالکل آپ نے بجا فرمایا جی۔ رات افطاری کے بعد ہماری ہنگامی میٹنگ ہوئی اور ڈول چارج ہے، سیکٹری ایویشن کا DGCA بھی ان کے پاس چارج ہے۔ رات ہی ہم نے سمری بنائی بھی، میں نے اس پہ سگنیچر بھی کیے اور بائی سرکولیشن اسے ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے منظور بھی کروایا اور نوٹیفائی کیا۔ تو پراپر سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد یہ کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے یا بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کیا گیا۔ ترمیم نہیں ہوئی، بالکل اس DGCA کے پاس اگر پاورز ہیں تو DGCA نے بھی وہ پاورز ایکسائز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے نوٹس ہم نے سمری بھجوا کے اس کی اپروول لی۔ ایک آدمی کے پاس پاور ہے، ڈائریکٹر جنرل CA کی پاور ہے کہ یہ آرڈر کرے اور کوئی آرڈر کر دینا چاہیے، حکومت کہاں سے آ گئی ہے؟ میں میرے بھائی میں نے یہی عرض کیا کہ DGCA نے بھی اسے نوٹیفائی کیا، وہی سیکٹری، اور ہم نے اسپیشل پرمیشن اس پہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی دے کے کہ یہ پاورز DGCA کے پاس ہیں، اسے ایکسائز کر رہے ہیں اور یہ ہم فیڈرل کیبنٹ کی بھی منظوری لینا چاہتے ہیں، لے کے اسے نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ان میں سے کتنے جو ہے لوگ ہیں جنہوں نے سول ایئر کرافٹ کی ہے؟ پوری کی پوری ٹیم آپ نے یقیناً یہ آزاد اس لحاظ سے نہیں ملتا ہے کہ سوائے نام کے اس میں آزاد چیز کیا ہے؟ یہ سارے سول ایویشن اتھارٹی سے تنخواہیں لیتے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کے آفس استعمال کرتے ہیں، عملہ ان کا ہوتا ہے، تو انڈیپینڈنٹ بورڈ تو آج تک پاکستان میں نہیں بنا ہے، تو یہ DGCA کے اندر ہے ساری چیزیں، تو اس سے کیسے ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، CA ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے،
اس کے دو حصے ہیں، ایک ریگولیٹری ہے، ایک کمرشل ہے، اور یقیناً اس میں ایئر فورس کے افسران بھی موجود ہیں، اور یہ بھی یقیناً وہ کوالیفائڈ افسران موجود ہیں، اور اس چیز کی ذمہ داری بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ بالکل فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جی سر، یہ اس قسم کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، کیا یہ فارملٹی ہوتی ہے کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے، سارے لوگ متعین بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد تعزیت اظہار بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ منسٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کی، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، لیکن کیا بتا کہ آپ منسٹر ایک مہینہ 2 مہینے بعد تبدیل ہو جائے، اس کے بعد نیا منسٹر آتا ہے تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہوگی، اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں جی، فارمیلٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں، آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچانا بھی ہے، اور آپ جو کویسچن کر رہے ہیں یہ رائے بھی ہم نے لینی ہے، اسے بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو منسٹر میٹر نہیں کرتا، آج میں ہوں تو کل کوئی اور ہوگا۔ دیکھیں نا، 2016 کا واقعہ ہے، اس وقت گورنمنٹ اور تھی، پرائم منسٹر اور تھا، لیکن ذمہ داری بالآخر انسٹیٹیوشن پہ ہے، ذمہ داری سی اے پہ ہے، ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے، تو وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے۔ تو وہ ذمہ داری اگر کوئی کوتاہی پچھلی گورنمنٹ سے بھی ہوئی تو میں تو اسے بھی ریٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ اس بات کی بھی قوم جو ہے وہ اعتماد کرنے میں تھوڑا سا تاخیر سے کام لیتی ہے کہ حکومت جو بات کرتی ہے وہ پوری نہیں۔ میں یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا کنسرن ہے، اس پہ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹس کی، جن کے پیارے گئے ہیں وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے، کہ کریش لینڈنگ کیوں ہوئی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، تو فیکٹس ان کے سامنے آنے چاہیے، اور جو ذمہ دار ہوں ان کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ذمہ داری، لیکن اب پچھلے اگر ادوار میں کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم ذمہ داری میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی رپورٹ اور اس کی بھی رپورٹ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم پبلک آپ نے بات کی سگریشن ایک آزاد ادارہ ہے، اور لیکن ایئر مارشل عاصم سلیمان کو گئے ہوئے 3 سال ہو گئے، ابھی تک جو ہے سول ایویشن 3 سال سے اڈاپٹ لایا جا رہا ہے، اس کا پرماننٹ جو ڈی جی کیوں نہیں ہے 3 سال سے۔ دوسرا، ایکاؤ کی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے رولز ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹس کے 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر تک آبادی نہیں ہو سکتی، اب تک آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی ہے، اور ڈی جی سی اے جو مستقل کیوں نہیں ہے؟ یقیناً جی، آپ کا بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے۔ انڈیپینڈنٹ سی اے ہونا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ اس کی سیگریگیشن ہو، جس طرح میں نے کہا ریگولیٹری اور کمرشل 2 ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں سی اے کے، انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اب 30 جون لاسٹ کیبنٹ میں بھی ہمارے ایجنڈے پہ تھا، ڈسکشن پہ تھا، اور بڑا سیریس ویوز پہ پرائم منسٹر نے لیا ہے، اور 30 جون اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہم نے رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال یہ ڈویژن بھی مکمل ہوگی، اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سی اے، ایڈیشنل ڈی جیز، دونوں اداروں کے انڈیپینڈنٹ ایڈیشنل ڈی جیز آئیں گے۔ آبادی جو ہے 3 کلومیٹر انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن رول کو، اس پر آپ کیا کارروائی؟ کارروائی ایک آپ ہی کے لیے خبر ہے، آپ کی طرف سے خبر نہیں، کہ میں نے پیپرز دیکھے، صرف کراچی 1500 ایکڑ سی اے لینڈ انکروچ ہو چکی ہے۔ وہ بھی تو کوئی حکومتیں ذمہ دار تھیں، کچھ افسران ذمہ دار تھے، تو اب اس انکروچمنٹ کی یہاں ایلیگل کام ہوئے ہیں کہ جہاں ایتھورائز نہیں تھا، ہو سکتا ہے فنل ایریاز جہاں ریسٹرکشنز تھیں، ان ایتھورائز کنسٹرکشن بھی ہوئی ہو۔ یہ تو غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ریٹیفیکیشن کی کوشش کریں گے۔ جی سر، ایک چیز پوچھی تھی، ایک تو آپ نے کہا کہ کمپنسیشن دی جائے گی، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو فیملیز ہیں، تو جو سروائیورس ہیں ان کے لیے بھی آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے، اور دوسری کہ جو جنگلی عمارتیں ہیں جس کے جو پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے، اس کی ایشورنس دے رہے ہیں کہ ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا، یا اس کی پرمیشن لیں گے؟ اس کو ذرا بات لیکن جی، جو سروائیورز ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا کہ دوبارہ نئی زندگی دے دی، انہیں ہم نے کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اور کیا دے سکتا ہے؟
چلیں انہیں کیا دیا جا سکتا ہے جو ملک صاحب انہیں بھی ہم یقیناً کنسیڈر کریں گے. اور جو بلڈنگز ہیں بلڈنگز کے بارے میں تو ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ ہوگی اور کمپنسیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ بتائیے گا کہ پہ در پہ ایسے واقعات ہوتے رہے, سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ہنگامی اقدامات کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ کیونکہ کل بھی جب ہم نے اس سال صورتحال دیکھی تو ہمیں وہاں پہ سول ایویشن اتھارٹی بالکل زیرو نظر آئی. وہاں پہ آرمی کام کچھ آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں نا, برا نمائی کر دیں. تو یہ نہیں کہ ایمرجنسی لینڈنگ کے حوالے سے کوئی کیا اقدامات؟ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے ایس او پیز موجود ہیں, ارینجمنٹ سارے موجود ہیں, ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق موجود ہیں, ورلڈ سٹینڈرڈ کے تحت موجود ہیں. بس انفارچونیٹلی اس طرح کی اناؤنسمنٹ پائلٹ نے کی نہیں کہ میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا چاہتا ہوں, وہ سارے ارینجمنٹس کیے جائیں. تو آخر سوال جواب ہو گئے. اشرف خان سر, یہ بول رہے ہیں کہ جو تحقیقات ابھی تک کے ابتدائی رپورٹ جیسے طیارہ جو سامنے آئی ہے بات کہ 2 دفعہ لینڈنگ کی کوشش, پہلی دفعہ جب لینڈ کرتا ہے وہ طیارہ تو گراؤنڈ سے ٹچ ہوتا ہے, انجن اس کے وہ آتے ہیں جو رپورٹ میں ہوتا ہے کہ رن وے بھی چیک کیا گیا, اس کے بعد وہ واپس گو اراؤنڈ ہو کے واپس آتا ہے, اس کے بعد حادثے کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا پھر جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ پائلٹ نے نہیں بولا تھا کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو ایمرجنسی کی اس کے کچھ اقدامات کریں, تو اس کی کیا رپورٹ آئی ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ سوال ہے کہ جو وہ رپورٹ میں جو ٹی سی سے وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لینڈنگ گیئر بھی نکلے, بعد میں کہتا ہے دونوں انجن چکا بند ہو گئے. یہی بلیک باکس سے یہی کنورسیشن سامنے آئے گی اور اس کی بھی انکوائری ہوگی, لیکن یہ چند چیزیں ضرور ٹیکنیکل ہیں. چند چیزوں کی وجہ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ایک کنفیوژن بھی ہے, جس طرح یہ میڈیا پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس میں مختلف دوست مختلف حوالوں سے اپنا ایکسپرٹ اوپینین بھی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو کمیٹیز اس سارے میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں گی, انکوائری کریں گی, اور اس میں یقیناً جو مینوفیکچرر ہیں ان کا تو بالکل ہی ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوگا نا, تو یہ ساری چیزیں سامنے اس وقت آئیں گی. فی الحال ساری کیا سرائیں آئیں گی. جی سر. سر بتایا یہ جا رہا ہے, جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ پہلی جو کریش لینڈنگ تھی اس دوران جب ایئرپورٹ پہ جہاز اس نے لینڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو انجن ٹکرائے ہیں, اس کے بعد اس نے گو راؤنڈ لینے کے لیے دوبارہ اڑا ہے. تو یہ کیا حقیقت ہے یا کیا ہے؟ میں نے بھی اسی طرح میڈیا میں صبح ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے میں نے بھی میڈیا میں سنا ہے, میڈیا میں دیکھا ہے, لیکن ابھی تک دیکھیں نا, ابھی تو فی الحال سب سے پہلا کام تو ریمینز لوگوں کی اٹھانی, ہاسپیٹل پہنچانا, ان کا ڈی این اے کرنا, ایگریڈ فیملیز کو لک آفٹر کرنا, ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ جو انکوائری بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کرنا. یہ ساری چیزیں یہ تو جو فرسٹ فیز میں ہونی چاہیے, یہ تو ذمہ داریاں اس لحاظ سے پوری کی جا رہی ہیں. لیکن یقیناً اب اولین ترجیح اسی بات پہ ہے کہ حقیقت سامنے آئے کہ حقیقت کیا تھی. سر ایک فائنل کوسچن, اس کے بعد 5 ترجیحیں وہ نماز جنازہ ہو. جی پہنچ گئے سر. میرا سوال ہے تو اس طرح بھی میرے دوست نے بھی کہا کہ وہاں پہ کل ہم خود بھی موجود تھے جائے حادثہ میں, وہاں پہ ہمیں بڑی تھوڑی سی کوئی لاپرواہی نظر آئی اس سینس میں کہ لوگوں کے پاس جو گراؤنڈ پہ وہ ورک کر رہے تھے سر بیچارے ان کی حالت غیر ہو جاتی کہ وہ پانی ڈال ڈال کے واپس بھیجے جاتے تھے. تو وہاں کس طرح کی چیزیں اس سی اے کی ذمہ داری جو وہاں پہ چیزوں کو پرووائڈ نہیں کی گئی, اگر ان پہ فائر ٹینڈر کے باؤنسر لگے. دوسرا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 1500 ایکڑ زمین کی بات کی ہے, اس کو واگزار کرانے کے لیے سر پولیٹیکلی جو ہے وہ آپ پتہ ہے کہ کس کس کے ہاتھوں میں یہ ہو, کس طرح کریں گے سر یہ واگزار کرانے کی بات. جہاں تک سی اے کی نیگلیجنس کی بات آپ نے نوٹس کی ہے, اس پہ ان کے خلاف بھی نوٹس اس چیز کا بھی لیا جائے گا. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر جو فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی والنٹیئرز کو کیوں نہیں کی گئی, اس پہ بھی بات ہوگی. دوسری جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس پہ ہم کر رہے ہیں کہ جو سی ایم, چیف سیکرٹری اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس کو, کہ ان کا بھی ایک ڈیسیژن موجود ہے کہ انکروچمنٹ ریموول کے بارے میں انہوں نے آلریڈی ایکسٹینڈنگ انسٹرکشنز دی ہیں, انہیں بھی انوالو کیا جائے گا. اور
باقی انسٹیٹیوشنز کو بھی. اچھا سوری 5 بجے وہاں پہ نماز کے ٹائم ہے. باقی آپ کے جتنے کوشچنس ہیں میں آپ مجھے ایڈریس کیجیے گا. طارق صاحب دیر ہوتی ہے نماز پہ, نماز کا وقت نکل جائے گا. اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ طیارہ حادثے کے حوالے سے جو بھی اس وقت معلومات ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں سرور موجود تھے, غلام سرور جو کہ وزیر داخلہ ہیں. ساتھ ہی آپ کو آگاہ کریں کہ تحقیقات کے حوالے سے جو بھی ریکارڈ ہے اور جو بھی انفارمیشن ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے گی, اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے. اور اب شامل بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام رمضان میں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب اور CEO PIA جناب ارشد ملک صاحب اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے 2 معاملات پہ بات کی. ایک تو انہوں نے حادثے کے جو وجوہات ہیں اس کے متعلق تیز ترین تحقیقات کا اعلان بھی کیا, اور دوسرا ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں جو زمینیں ہیں اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ CA کی یعنی سول ایویشن کی 1500 ایکڑ زمین کراچی میں قبضہ ہو چکی ہے. بالکل جی, انہوں نے انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کی, اور یہ انکروچمنٹ صرف اگر کراچی میں نہیں, اگر ہم پاکستان کے دوسرے شہروں میں دیکھیں تو ہم ایسے دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں کافی زیادہ زمینیں ہیں جو کہ ریزیڈینشل ایریاز ہیں جن پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اب تو کسی کمرشل ایریاز بھی ایئرپورٹ کے آس پاس پائے جاتے ہیں, اور اس حوالے سے شہر پشاور بڑا منفرد ہے جہاں ایئرپورٹ شہر کے باہر نہیں شہر کے بیچ میں ہے. شہر کے 2 حصے ہیں, ایک طرف ایک آبادی ہے, خوفناک بات ہے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ جی ہاں, اور ارد و گرد جو ہے وہ شہر کے اس قسم کی آبادیاں موجود ہیں. خیر ہم یہ تمام حوالوں سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں جناب ٹاپ سٹوریز. فرانس میں 28,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور یہ تو بھی ٹاپ سٹوریز آپ دیکھ رہے تھے, اور اس سے پہلے پریس کانفرنس جاری تھی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب کے ساتھ میں CEO PIA ارشد ملک صاحب وہاں پر موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا, بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کی. ساتھ میں طیارے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو طیارہ تھا وہ جرمنی اور فرانس جو ہے وہ کیونکہ اس کا میٹ تھا, تو ان کی اپنی وہاں سے بھی ٹیمیں آئیں گی جو کہ انڈیپینڈنٹ طور پہ جو ہے وہ انکوائری کرے گی, اور اس کے علاوہ 3 ماہ کے اندر طیارہ حادثے کی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ کی جائے گی. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے مثال پیش کر کے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرنا ہے. اگر ہم پر ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی تیار ہیں, اور طیارہ حادثے کے علاقے میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں جو کہ ایک اہم جو ہے عنصر یہاں پر پایا جا رہا ہے. یہ کہنا تھا غلام محمد سرور صاحب. چترال حادثے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. وزیر اعظم کی ہدایت پہ امدادی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ایک سوال پہ کہ جس میں پوچھا گیا کہ ایئرپورٹس کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں 3 کلومیٹر تک کے علاقوں میں, وہاں پہ اس کو آبادی سے وہاں پہ رہائشی علاقے نہیں بنائے جاتے, لیکن جس کے جواب میں وزیر ہوا بازی جناب غلام سرور خان صاحب نے انکشاف کیا کہ کراچی شہر میں سول ایویشن کی 1500 ایکڑ زمین انکروچ ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر رہائشی اور کمرشل عمارات تعمیر ہیں. کیونکہ شفاعت کل جو حادثہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے جو گھر ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں, گاڑیاں زد میں آئی ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہ ٹراما صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے پیارے چلے گئے ہیں, بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا خوف اور ٹراما زندگی بھر ساتھ رہے گا جو کہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور جنہوں نے اس کے ریپرکوشنز جو ہیں وہ فیس کیے ہیں. لیکن اس پوری صورتحال میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. معجزانہ طور پر بینک آف پنجاب کے CEO ظفر مسعود اور سیالکوٹ سے کراچی آنے والے مسافر محمد زبیر جو کہ اس طیارے میں سوار تھے, معجزانہ طور پر یہ محفوظ رہے ہیں لوگ. جناب یہ دونوں افراد جیسے آپ نے دیکھا کہ اس حادثے میں محفوظ رہے. ساتھ ہی ایک ایئر ہوسٹس جو کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اس طیارے میں سوار نہیں ہو سکی, وہ بھی بچ گئی. اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو شاید ٹیمپریچر, ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی, تو ان کو کہا گیا کہ آپ نہیں چلیں گے فلائٹ پہ, اور ان کی جگہ دوسری جو ایئر ہوسٹس ہیں وہ اس فلائٹ کا حصہ بنی. ایک رپورٹ ہم نے اس حوالے سے تیار کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جناب یہ وہ معاملات ہیں ان لوگوں کے کہ جو بچ گئے, اور کچھ لوگ جو نہیں بچ سکے.
اس طیارے میں موجود ہر فرد ہی قیمتی تھا اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زیادہ ریکگنائزبل تھے ان کی کسی بھی حوالے سے، لیکن ہر جان قیمتی ہے، ہر جانی نقصان سب کا نقصان ہے، نہ صرف یہ کہ کسی ایک گھرانے کا، کسی ایک خاندان کا نقصان ہے، بلکہ میرے خیال میں ہم سب کا بنائش القوم آج ایک بہت بڑا نقصان۔ بالکل شفاعت، اور ہر ایک جو ہے وہ سوگوار ہے ملک اور بیرون ملک سے طیارے حادثے پہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں یکجہتی کے اظہار پر عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت، جو بین الاقوامی میڈیا میں جو مسلسل بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کامنس تھی پائلٹ کی، کہ جس طریقے سے جب ان کا رابطہ جب کنٹرول روم سے ہوا تو جس طرح سے بات کر رہے تھے، وہ the calmness was there، کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈر گئے ہوں یا گھبرا گئے ہوں۔ پھر جیسے محمد زبیر جنہوں نے کہا کہ میں نے چھلانگ لگائی، جیسے ان کو تھوڑا بہت ہوش آیا، روشنی دیکھی، انہوں نے توازن سے چھلانگ لگائی، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آخری وقت تک یہ لگ رہا تھا کہ ہم لینڈنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ مطلب کتنا کام رکھا گیا ہوگا ان تمام تر مسافروں کو جو کہ جہاز میں سوار تھے، ان کو اس خوف سے دور رکھا گیا ہوگا جو کہ پائلٹ خود دیکھ رہے تھے اپنے لیے۔ چند سیکنڈ کا معاملہ تھا جناب، اگر یہی طیارہ 300 فٹ 400 فٹ بلند ہوتا تو شاید یہ اس آبادی کو اوائڈ کر کے اس ڈرٹ پیچ پہ پہنچ جاتا جہاں کہ وہ احتیاط سے لینڈ کر سکتا۔ خیر جناب، آج ہفتہ ہے اور امید ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب کہہ بھی رہے ہیں وہ ایک الگ بہرحال چیپٹر ہے، ایک نئی بات کھل جائے گی، لیکن چلے اس طرف بات نہیں کرتے۔ کل متوقع طور پہ عید ہے اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اس عید پہ تھوڑا سا دور رہنا ہے، کیونکہ ملک میں کرونا وائرس اس وقت بہت زیادہ اگریسو ہے اور پچھلے 3-4 دن خاص طور پہ کرونا وائرس کے حوالے سے کافی زیادہ اگریسو ہے۔ شفاعت، کل کے دن میں تو تقریباً 52 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اب جو گزشتہ 24 گھنٹے گزرے ہیں ان میں مزید 34 افراد جو ہیں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ 1743 نئے کیسز کے ساتھ اب جو پاکستان میں کل مریضوں کی تعداد ہے مجموعی طور پر 52,500 تک جا پہنچی ہے۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ وزیر توانائی نے اپنے آپ کو اب گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ کیئر مینجمنٹ اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے، بلکہ کوشش کرتے ہیں ہم ان سے رابطہ کریں۔ بتاتے چلیں خواتین و حضرات کہ کرونا وائرس کا ایگریشن جو ہے وہ تو کم نہیں ہو رہا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک بار پھر ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ کمپرومائز آنا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل شفاعت، کہیں تو ایسا ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کہیں کم ہے اور کہیں پر جو ٹیسٹنگ کے لیے جو سیمپلنگ جس طرح سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ کافی ناقص ہے، جس کی وجہ سے لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے ہماری صرف اور یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بہت ساری عیدیں آئیں گی، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے عید منائیں گے، ان سے گلے لگ کے عید منائیں گے، لیکن یہ عید ہرگز وہ عید نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے پیاروں کے گلے لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ بھی پوٹینشیل کیریئر ہو سکتے ہیں کرونا کے، جس سے آپ سے اگر وائرس ہوگا تو آپ نے گھر میں اپنے بڑوں میں یہ وائرس جو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی وجہ سے آپ کے بڑے بزرگ کی زندگی خطرے میں آ جائے۔ جی جناب، اب تک ملک میں جو اموات کی تعداد ہے وہ 1100 سے زائد ہو چکی ہے اور 16,000 سے زیادہ افراد ریکور بھی کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ ہے بہت سارے لوگ ایسے جو اموات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ہو رہی ہیں اور اب 1,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے علاج کے لیے جو ایک مستند اور ریلائبل طریقہ علاج ہے، جس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کو آپ کی ضرورت ہے، وہ علاج اب چونکہ ڈونیشنز اتنی تعداد میں نہیں ہو رہے، اس لیے اب وہ علاج بھی ہو نہیں پا رہا۔ ہم بات کریں جناب پیسو امیونائزیشن کی، یعنی کہ پلازما تھیراپی کی۔ بالکل جی، اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا اب تو ہمیں بھی مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ مل کے، ہم آپ کی آواز پہ ہم نے لبیک اور ہم پیسو امیونائزیشن کے والے سے مسلسل بات کریں، ہم لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ پلیز اپنا پلازما ڈونیٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے ابھی، کیونکہ کافی لوگ تو ریکور بھی کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ 16,000 سے زیادہ لوگ ریکور کر چکے ہیں اور روزانہ سینکڑوں ریکور ہو رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک ناکام نظر آ رہے ہیں کہ ہم ان سارے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر پا رہے کہ لوگ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں تاکہ یہ بے شمار لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں روزانہ۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ پچھلے 3 دنوں میں جو
प्लाज्मा की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इतनी शिद्दत से इजाफा हुआ है कि हमारे पास अब रखा हुआ प्लाज्मा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस वजह से ये इतनी SOS कॉल मैंने दी है सबको कि अल्लाह के वास्ते आइए, अल्लाह के लिए दीजिएगा। आप रमज़ान के आखिरी दिन है शायद आज का या कल का, इसको ईद के बाद पे मत टालिए। इस टालने की वजह से ऐसा ना हो कि बेशुमार जाने ज़ाया हो जाए। प्लीज़ आइए, आके अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, और आप जिस शहर में भी हों उस शहर में आपको प्लाज्मा डोनेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको इस हेल्पलाइन पे कॉल करना है और इस हेल्पलाइन पे कॉल करके आप जिस शहर में हैं उसके मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। आप कराची में ख़ास तौर पे NIPD आइए, नंबर लिख लीजिए 0333 297 6390। डॉक्टर साहब प्लीज रिपीट कर दें। जी 0333 297 जी 6390। जिसको मालूमात देनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, इस नंबर पे फोन करके प्लीज मालूमात ले लीजिए। और आप रात को आइए डोनेट करने के लिए, सुबह को आइए, दिन में किसी वक्त आइए, ईद वाले दिन आइए। प्लीज हमें रोजाना 30 से 40 लोगों की जरूरत सिर्फ कराची में है। पूरे मुल्क में 100 से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा देने की जरूरत है। तो हम इस वक्त बिल्कुल शदीद क्राइसिस में आ गए कि जो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ था, अब मरीजों की तादाद में इजाफा होने की वजह से ये प्लाज्मा जो रखा हुआ हम पिछले 1 महीने से जमा कर रहे थे, वो सारा प्लाज्मा अब तकरीबन खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब क्या आपकी तवज्जो से हम यहाँ लोगों से अपील भी करना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि ईद वाले दिन भी आप आके अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया था और जो प्लाज्मा आगे लोगों मरीजों को लगा भी है, कितनी जल्दी उनकी रिकवरी हुई, कितनी जल्दी वो बेहतर हुए हैं? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर लोगों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को लगाया जाए जो अभी वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं जी, और वेंटिलेटर पे जाने से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे जाने के बाद रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे मुल्क में कामयाबी हो रही है कि जिन जिन लोगों को लगाया जा रहा है उनमें ये वेंटिलेटर पे तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो एक बहुत हौसला अफजा बात है ये। तो प्लीज़ आइए। अब तक हम तकरीबन 45 से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा लगा चुके हैं पिछले चंद दिनों में जी। तो प्लीज़ आइए और आके अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद थे। और एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात आपके लिए है, आप प्लाज्मा डोनेट करें और जिसकी वजह से लोगों की जान बच सकती है। ये नंबर्स आपके साथ एक बार फिर शेयर कर देते हैं। 0333 297 6390। कराची में रहने वाले अफराद इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लें और उस नंबर और अपना प्लाज्मा जो डोनेट करेंगे उससे कई लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल जी, एक बार फिर से आपका नंबर बताते चले। ये नंबर है 0333 297 6390। वो तमाम तो लोग जो कि रिकवर हुए हैं अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। खुदारा ज़रूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि इस शदीद क्राइसिस में भी इदारा भी आ गया है। जितना आप लोग प्लाज्मा देंगे उतने ही जल्दी बहुत सारे दूसरे मरीज जो है वो रिकवर करेंगे। अहम खबर शामिल करते चले। CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हामिद मीर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। हामिद मीर ने हम TV के प्रोग्राम में उस्मान बुज़दार पे इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके जवाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हामिद मीर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हामिद मीर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है एक हम TV के प्रोग्राम में, जिसमें हामिद मीर साहब ने उस्मान बुज़दार साहब पे कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है, लेकिन अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से ये खिदमत अंजाम देने की कोशिश 1998 से जारी है। इसका आगाज़ जैसे हमने आपको बताया कि 1998 से शुरू किया, जिसमें हेल्थ के मोबाइल यूनिट से मुख्तलिफ लोकेशन को विज़िट करके वहाँ मौजूद जो मरीज़ होते हैं उनका मुआयना किया जाता है और फिर उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलत फराहम की जाती है। और इस मकसद के लिए पूरे मुल्क को साउदर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन में
تقسیم کیا گیا ہے تاکہ غریب اور نادار مریضوں تک پہنچا جا سکے۔ اس ٹرسٹ میں زیادہ تر لوگ مفت خدمت سر انجام دیتے ہیں اور ہر سال 1 ملین مریضوں کو یعنی کہ 10 لاکھ مریضوں کو مفت ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اور اسی حوالے میں جوائن کر رہے ہیں المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد مصطفیٰ خان صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرسٹ کا قیام 1998 سے لے کے اب تک یعنی گزشتہ 22 سالوں میں آپ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ 10 لاکھ مریضوں کو روزانہ کی بنیاد کے سالانہ کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ کیسے شروع ہوا یہ سفر؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ Can you hear me? جی جی جی۔ اچھا، میں یہ 1998 میں جنرل غلام محمد ملک صاحب ہیں جو آج کل ہمارے پیٹرن ہیں، انہوں نے اپنے کچھ چند 14 دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری میں یہ کام شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج ہمارے 44 میڈیکل سینٹرز ہیں اور ڈسپینسریز ہیں اور اس کے علاوہ 44 ہی موبائل کلینکس ہیں۔ یہ جو آپ ابھی موبائل کلینکس کی بات کر رہے تھے یہ تو ہمارا ایک سبسیڈری ایلیمنٹ ہے۔ ہمارے 3 سگنیچر سینٹرز راول پنڈی، لاہور اور کراچی میں ہیں، جہاں تمام قسم کی اسپیشلائزڈ فیسلٹیز، فزیو تھراپی فیسلٹیز، ایکس رے اور دیگر تمام جو سہولیات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اویلیبل ہیں۔ پھر ڈسپینسریز ہیں جہاں پہ جو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر اویلیبل ہے۔ یہ جو بھی آپ نے پکچر دکھائی ہے ہمارے لاہور کے سینٹر کی تھی۔ جی جی۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے لیٹسٹ اب لوگوں کو اپنی آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے ہم نے یہ موبائل کلینکس کا استعمال شروع کیا تاکہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جو کسی مجبوری کے تحت دیہی علاقوں سے یا شہر کے گنجان آباد علاقوں سے ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، کون کون سے شہروں میں آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ یہ اگر میں شہروں کا نام لینا شروع کروں گا تو شاید یہاں 6 بج جائیں گے۔ ہم لوگ جو ہے وہ پشاور سے لے کے آزاد کشمیر، باغ، بھمبر، پنڈی اور آگے اینڈ میں عمر کوٹ اور کراچی میں شیریں جناح کالونی، کورنگی میں اگر آپ ہمارا سینٹر دیکھیں تو وہاں تقریباً 1000 پیشنٹس ڈیلی آتے ہیں اور محمود آباد میں بھی ہے کراچی میں۔ ابھی ہم نے لیٹسٹ جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن میں شروع کیا ہے جی جی، اور اس کے علاوہ ان سینٹر سے کچھ علاقوں میں ہماری موبائل کلینکس بھی چلتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست سیٹ اپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جنرل صاحب اس کے لیے کتنا انفلو چاہیے ہوتا ہے کیش کا، کیسے ارینج ہوتے ہیں، ڈونیشنز کیسے آتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی یہ بیسکلی سارا جو ہے وہ ڈونیشنز پہ ہی چلتا ہے اور ہم نے جب 2015 میں ایکسپینشن شروع کی تو ہمارے کچھ ساتھیوں کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ اس کو آگے چلانے میں شاید مشکل ہو، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارا کرم کیا، ہماری بہت مدد کی اور پاکستانی قوم آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سخی اور چیریٹی میں بہت پیش ہے۔ ہم لوگ انگلینڈ میں بھی چیریٹیبل ٹرسٹ 2005 سے رجسٹرڈ ہیں، پھر 2016 میں وی ور آلسو رجسٹرڈ ان USA، تو کچھ وہاں سے بھی آ جاتا ہے، کچھ یہ مڈل ایسٹ وغیرہ سے آتا ہے اور میکسیمم پاکستان میں جو ہے وہ کراچی سے ہمیں فنڈز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے ٹرسٹیز ہیں یا جتنے یہ جو سینئر مینجمنٹ ہیں وہ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ والنٹری کام تو کرتے ہیں، دے آلسو کنٹریبیوٹ فائنینشلی ان دی ورکنگ آف دی ٹرسٹ۔ زبردست، بہت بہت شکریہ جی جنرل صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور امید کہ عوام بڑھ چڑھ کر مخیر حضرات اس ادارے کو مضبوط کریں گے جو کہ غریب اور نادار مریضوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، شام رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک اچھی خبر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ
हमारे कैलेंडर के मुताबिक, यानी कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक कल पाकिस्तान में ईद होगी और दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक कल ईद मनाएंगे। उनका कहना था कि शवाल का चांद देखने के मामले पर हमारे यहाँ एक तनाज़ा है, आइन के तहत मामला देखने चाहिए। साथ में भी कहा था कि साइंस की तरक्की से चांद देखना बहुत आसान है। चांद के मामले पर हमारी मौलवी साहब कहेंगे कि चांद का ताल्लुक साइंस का नहीं। हर साल शवाल के चांद पर इख्तलाफी मसला पैदा होता है। साथ में इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि आज गरूब आफ्ताब के बाद शवाल का चांद सांगड़, बदीन, ठट्टा, जीपनी और बसनी में देखा जा सकता है। तो 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई है। बदीन के, ठट्ठा के और सांगड़ के लोग जो हैं और फिर बदीन, जीवनी और पसनी के जो लोग हैं वो 7:36 से लेकर 8:14 तक चांद जो है वो देख सकेंगे। गुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो कल ईद मना रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी कल 24 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। मेट ऑफिस की कह रहा है कि जी हम मौसम की ख़राबी की वजह से जो कि मौसम ख़राब है तो हम चांद नहीं देख सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो इर्रेलेवेंट बात है। हमने अपनी रिकमेंडेशन की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना एक जो है वो रोयत हलाल कमेटी का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से फैसला करेगा हम जाहिर है कि उसको फॉलो। तो पाकिस्तान में आज ईद का चांद नजर आएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कौम को ईद की पेश की मुबारकबाद भी दे दी है। दुनिया में तमाम इस्लामी ममालिक में ईद उल फितर इतवार को मनाई जा रही है और अब गोल्डन चांस अब ये भी पैदा हो रहा है कि शायद पाकिस्तान भी आज तमाम तर ममालिक के साथ ईद मनाए। और अगर आज चांद नज़र नहीं आता तो फिर पाकिस्तान दुनिया भर में वो वाहिद मुल्क होगा जो कि पीर को ईद मनाएगा। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी अगर ऐसा हुआ तो। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी शहबाज गिल भी कहते हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से आज चांद देखे जाने की निशानदही साइंस और तहकीक की हौसला अफजाई है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, शाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आज चांद नज़र आ जाता है, जिसकी पेश कोई फवाद चौधरी साहब ने भी कर दी है, उन्होंने पेश की मुबारकबाद भी दे दी है, तो फिर क्या फैसला हम एक्सपेक्ट करें? क्योंकि हम तो वज़ीर आज़म हाउस से देख रहे होंगे लास्ट फाइनल डिसीजन के लिए। देखिए, हुकूमत में हर चीज़ के लिए एप्रोप्रिएट फोरम और इदारे होते हैं तो फैसला करते हैं, वो ही करें, उन्हें को करना चाहिए। लेकिन इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा जो आखिरी बात आपने की। लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी की, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये हमारी तरबियत और तलकीन की कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, हमें इल्म को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप देखें तो जो फल्कियात का इल्म है या जितने भी दूसरे फिजिक्स का है या दूसरे, उसमें बुनियादी तौर पर मुसलमानों का ही कंट्रीब्यूशन था। शुरू में जितने भी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस हुई वो हमारे मुसलमान साइंटिस्ट ने की। तो इस्लाम का और साइंस का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जी जी। तो इसलिए अगर इस टाइम भी हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब की नीति ने और फवाद चौधरी साहब ने बहुत बोल्ड और बहुत अच्छा काम किया कि आम आवाम को आज समझाया भी कि चांद कैसे, इसकी पैदाइश कैसे होती है, नजर कैसे आता है, कहाँ से आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी मुल्क में ईद के सारे दिनों में बहुत गहरे बादल रहे हैं, छोटे कंट्रीज भी होते हैं आप यूरोप में या दूसरी जगहों पे, और साहब आप भी इंडोर्स कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब को, शीरी मज़ाहिरी साहिबा ने भी इंडोर्स किया, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट किया है कि जनाब शाबाश। मैं बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की जो साइंस की मंतक है उसे इंडोर्स कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो रोयत हलाल कमेटी में हमारे जय्यद उलमा हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान से, कि मिल के फवाद साहब के साथ मिल के एक पेज पर होके टेक्नोलॉजी को भी यूज करें और अपनी जो राय उलमा की है वो भी मोहतरम है, और मिल के हम एक ऐसे फैसले पर आए कि जो हमेशा एक ही फैसला हो। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं, आगे भी हम एक फैसला अगर ऐसा बनाएं कि हमेशा हमारी ईद इकट्ठे हो, क्योंकि एक पूरी नेशनल पूरी कौम की सेलिब्रेशन होती है तो इसको इकट्ठे एक दिन होना चाहिए। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है अगर हमारी रोयत हलाल कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को पहले ही कंसल्ट कर लिया करे, पहले ही इनके इजलास हो जाया करे
اور یہ اکٹھے بیٹھ کر پہلے ہی ایک فیصلہ کر کے عوام کو. لیکن گل صاحب میرے خیال میں ایک چیز اچھی ہے، یہ ہے کہ جو رویت کی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی دعوت دی گئی ہے. بہت بہت شکریہ جی. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور نہ صرف شہباز گل صاحب نے انڈورس کیا ہے، شیریں مزاری صاحب نے انڈورس کیا، علی زیدی صاحب نے انڈورس کیا ہے. لیکن وہی بات ہے، رویت ہلال کمیٹی کا بھی اجلاس ابھی ہوگا، لیکن اس کے بعد جو حتمی فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آئے گا کہ ایگزیکٹلی کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگوں نے اپنے گھروں کو واپس جانا شروع کر دیا ہے. لاہور کی کیا صورتحال ہے، فیصل آباد کی کیا صورتحال ہے، جانے کے ہمارے نمائندے یار محمد ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے، اور ساتھ میں فیصل آباد سے میں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے قمر زمان سے. ملک کے دیگر حصوں سے لوگ بھی لاہور میں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کراچی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب عید آئے تو جو عید ہے وہ اپنے گھروں میں جا کے منائی جائے. یار محمد سے تفصیلات جانیں گے. یار محمد، اس وقت آپ ایگزیکٹلی موجود کہاں ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ نکل گئے ہیں، کتنی سواریوں نے بھی گھر واپس جانا ہے؟ بالکل، عید الفطر پہ جو پردیسی افراد ہیں وہ اپنے شہروں کو واپس لوٹنے کا ان کے سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں بند روڈ کے ایک مقامی اڈے پہ موجود ہوں. یہاں پہ اس سے قبل جتنے بھی پہلے عید سے پہلے دن ہوتے تھے یہاں پہ دیکھا جاتا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پتا تھا، لیکن اس بار خلاف معمول صورتحال ہے. اکا دکا یہاں پہ جو پردیسی نظر آ رہے ہیں جو اپنے شہروں کو جا رہے ہیں، جبکہ جو بسز ہیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ خالی ہیں، اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ خالی بسوں کو دوسرے شہر روانہ کیا جا رہا ہے. اگر کسی بس میں سواریاں ہوتی ہیں تو وہ 4 سے 5 سواریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. اس بار دیکھا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات 3 روز قبل ہوئے تھے، اس کے بعد غیر یقینی سی صورتحال ہے. یہ بسز جو ہیں یہ جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ کے تھرو مختلف شہروں کو جائیں گی، جبکہ موٹر وے کی جو ایس او پیز ہیں وہ وفاق کے مطابق طے پائے ہیں. اس لیے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ مراسلہ موصول نہیں ہوا. جو ایس او پیز ہیں وہ اڈوں پہ دیکھا گیا کہ ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ تو ایک بڑی دیگر بحث ہو جائے گی. ذرا فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں گاڑیوں کے، اور جو گاڑیاں موٹر وے پہ آ رہی ہیں ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے نمائندے قمر زمان وہاں موجود ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل، ابھی اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جی ٹی روڈ پر اجازت دی گئی تھی مختلف گاڑیوں کو، جس کے تحت جنرل بس اسٹینڈ فیصل آباد، جی ٹی ایس چوک کے وہاں پر جو ویگن سٹینڈ ہیں، بس سٹینڈ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر شہر کے مختلف مقامات پر جو ویگن سٹینڈ ہیں وہاں سے گاڑیوں بسوں کی روانگی کا عمل سلسلہ جاری ہے گزشتہ 4-5 روز سے جب سے اجازت ملی ہے. آج جو ہے اس حوالے سے رش کم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گزشتہ روز تک مسافروں کی اور جو یہاں پر جو پردیسی ہیں موٹر وے پہ گاڑیوں کو الاؤ نہیں کیا جا رہا. قمر زمان، موٹر وے پہ گاڑیوں کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، مسافر گاڑیوں کو. موٹر وے پر جو ہے مخصوص گاڑیوں کو اجازت دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ پر بھی جانے کی اجازت دی گئی ہے. یہاں پر دونوں جو ہے میڈیم پر جو ہے اجازت دی گئی ہے. بسیں اور چھوٹی ویگنیں جا رہی ہیں مسافروں کو لے کر اپنی منزل مقصود کی طرف. تو گزشتہ روز جو ہے زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا تھا فیصل آباد کے جنرل بس اسٹینڈ میں، فیصل آباد کے ویگن سٹینڈز پر اور دیگر مقامات پر. اور سواریاں جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک تو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. لوگ ابھی بھی پریشان ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ جی. قمر زمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے. جبکہ لاہور میں کیا سچویشن ہے، ہمارے نمائندے یار محمد ہمیں بتا رہے تھے کہ اب لوگوں نے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. شیر خورما محبت سے کھائے گا اور اپنے پیاروں سے دور رہ کے کھائیے گا. اگر کل عید ہوئی تو اور دور سے گلے ملیے گا، ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. اگر کل عید ہوئی تو پورے پاکستان کو عید مبارک. ورنہ انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.